बार पॉलिटिक्स को मैंने पैरेलल चलाया प्रोफेशन के साथ। नया आने वाला वकील सर्वाइव सिर्फ उस वक्त करेगा जब वो सीखेगा। मेंबर पंजाब बार काउंसिल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एपलेट फॉरम है बार एसोसिएशंस का, जिसने बार एसोसिएशंस को मॉनिटर करना है। तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो नए आने वाले दोस्त हैं उनके लिए मुनासिब माहौल पैदा किया जा सकता है। दो काम मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करूँगा। नंबर वन कि जो रियासत है वो एक वकील से पूछे कि इस मुल्क में किस कानून की ज़रूरत है, और दूसरा जो है वो ये जो नए आने वाले दोस्त हैं इनको ऐसा माहौल दिया जाए कि ये जो रिप्लेसमेंट हैं वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। प्रोफेशनल लॉयर होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो मेरा कंडक्ट है, जो जिस तरह मैंने ये 20 साल बार में गुजारे हैं वो दोस्तों के इल्म में हैं बखूबी। मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है, जो मेरा वोटर है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं वो मुझे इलेक्ट करते हैं, तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो लॉयर्स की जो डिग्निटी है उसको इन्हांस किया जाए। शाहिद मकसूद भुल्ला साहब तारुफ भी कराएं और वजह बताएं कि आप क्यों ये इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2001 में मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया था। मैंने देखा है कि जब मैं पढ़ रहा था, लॉ कॉलेज नहीं अदरवाइज़ पढ़ रहा था, तो मैंने लॉयर्स को ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए देखा था। सोशल सेटअप में मैंने उनकी रिस्पेक्ट देखी थी। एक तो दफ़ा अदालत जाने का इत्तेफाक हुआ, वकील जो अदालत में बात कर रहा था अदालत उसको एज़ इट इज़ नोट करके उस पर यकीन रख रही थी। ये इस प्रोफेशन की मेराज थी। 2001 से मैंने इसको ज्वाइन किया। बार पॉलिटिक्स को मैंने पैरेलल चलाया प्रोफेशन के साथ। 2005 में प्रेसिडेंट YLF रहा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन रहा, एक इलेक्शन लूज़ भी कर गया, अभी मेंबर पंजाब बार काउंसिल के लिए हूँ। नया आने वाला वकील सर्वाइव सिर्फ उस वक्त करेगा जब वो सीखेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। जी नो डाउट उसके फाइनेंस का मसला हल होना चाहिए। करेक्ट। वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्या इसकी वजह सिर्फ फाइनेंस है? एक वजह है। जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो ये है कि मेरा क्लाइंट रिपीट होना चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एपलेट फॉरम है बार एसोसिएशंस का, जिसने बार एसोसिएशंस को मॉनिटर करना है। ठीक। तो यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो जगह है जहाँ से जो नए आने वाले दोस्त हैं उनके लिए मुनासिब माहौल पैदा किया जा सकता है। दो काम मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करूँगा। नंबर वन कि जो रियासत है वो एक वकील से पूछे कि इस मुल्क में किस कानून की ज़रूरत है, और वो पाबंद हो, ये ना हो कि जो गवर्नमेंट है उसको जो चीज़ें सूट करती हैं उसके मुताबिक अमेंडमेंट्स करके लॉ अमेंड करके अपने मफादात हासिल कर ले, और जिससे बाकी सारा सोसाइटी जो है वो सफ़र करे। ठीक। और दूसरा जो है वो ये जो नए आने वाले दोस्त हैं, जो जब मैं आया था, जो उस वक्त सीनियर्स थे, जो अरूज पर थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो बहुत अच्छा काम सोसाइटी को सर्व कर रहे थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उसमें से अक्सरियत नहीं है। कल को मैं भी नहीं हूँगा। ये दोस्त हैं, इन्होंने मुझे रिप्लेस करना है। तो इनको ऐसा माहौल दिया जाए कि ये जो रिप्लेसमेंट हैं वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। एडवोकेट शाहिद भुल्ला साहब, आप क्या फरमाएं? मैं एक सवाल और कर लेता हूँ भाई से। जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं ज़रूर उनको रिड्रेस होना चाहिए। पंजाब बार काउंसिल या गवर्नमेंट कितनी टाइम तक उसको ये इंसेंटिव देना चाहिए? 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल? लेकिन पैरेलल जब तक ये अपनी काबिलियत को खड़ा नहीं करेंगे, 3 साल के बाद क्या करेंगे? Do you think 3 साल is a good enough time No, for any मैं नहीं कहता। young lawyer to establish मैं अर्ज कर देता हूँ, ये तो एक डिबेट है ना जी, ये तो सिस्टम को सामने रख के की जा सकेगी। इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? मैं बेसिकली प्रिंसिपली ये बता देता हूँ कि होना चाहिए। अमाउंट कितनी होनी चाहिए और कितने टाइम के लिए होनी चाहिए, ये डिबेट है। ये बैठ के ये तो रियासत ने काम करना है।
میں کہتا ہوں جی ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں 20 سال تک ہونی چاہیے. میں خود لکھ کے دے دوں کہ ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں, اس کے لیے 1 سال لگ جائے, اس کے لیے 10 سال لگ جائے. لیکن ایک مجھے بات معافی چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا نیا آنے والا بھائی ہے اسے وکالت سیکھنی چاہیے. ہاں, پہلا ایشو ان کا حل ہوگا تو یہ وکالت پر آئیں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کب تک ان کو یہ جو انسینٹیو دیا جا سکتا ہے, انسرٹن پیریڈ کے لیے تو نہیں دیا جا سکتا. میری تو صرف اتنی ریکویسٹ ہے, ان جو نئے آنے والے بھائی ہیں, وہ بھائی عدالت میں جاؤ, آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب عدالت میں جائیں گے, آپ پروسیڈنگز دیکھیں گے, آپ ایک وکیل کی بات سنیں گے, آپ دوسرے وکیل کی بات سنیں گے, آپ جج کا کوسچن دیکھیں گے, آپ اس کا جواب دیکھیں گے, وہ نوٹ بک آپ کے پاس ہو, وہ لا کو ڈسکس کریں گے, وہ آپ کو کتاب بتائیں گے, پروویژن بتائیں گے, سیکشن بتائیں گے, ریمیڈی بتائیں گے, اس کو نوٹ کرو بھائی, گھر آگے پڑھو. جب آپ 3 سال 4 سال یہ پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا اپنا بزنس کھڑا ہو جائے گا. آپ الیکٹ ہونے کے بعد, کیونکہ ایک ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی ہی ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھے گی, تو میرا یہ سوال ہے کہ اس حوالے سے آپ کا کیا تجاویز ہیں یا آپ کا کیا ویژن ہے کہ یہ ہم واپس مثبت شکل میں کیسے کمیونٹی کو سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروائیں؟ میں جہاں تک آپ کو سوال کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو معاشرے میں بطور وکیل ہماری رسپیکٹ ہے وہ بحال ہو سکے. یہی سوال ہے. تو سمپل ہے میرے بھائی, وہی بات جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. لاز موجود ہیں, پنجاب بار کونسل میں کمیٹیز موجود ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اگر میری کمپلینٹ ہے, میں بلو دا بیلٹ جا رہا ہوں, مجھے فارغ کر دیں. میری ایک میری حرکت کی وجہ سے اگر پورے ادارے کو ایک شرمندگی کا سامنا ہے تو نو معافی. میری سوسائٹی میں میرے خلاف نفرت کیوں ہے؟ میں حد کراس کر جاتا ہوں. میرا رائٹ ہے, میں اپنا رائٹ کلیم کرتا ہوں, اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جب میں ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتا, بطور وکیل میں کچھ چیزوں کو مس یوز کرتا ہوں, تو میں اکیلا اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہوں. باقی یہ 1.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ اس کو سفر کرے گا. وہ وکلا گردی کا 1.5 لاکھ بندہ سڑکوں پہ جا کے وکلا گردی کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمپل وہی جو الفاظ ہیں, جو پرنسپل دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو, اداروں کو, چیزوں کو بچانے کے لیے, وہ ہے انصاف. تمام قانون جو موجود ہیں ان کو مجھے خود پر نافذ کرنا ہے. تو جب میں خود پہ نافذ کر دوں گا تو جو سوسائٹی جو ہے وہ مجھے رسپیکٹ کرنا شروع کر دے گی. معاشرے میں, محلے میں اس خاندان کی, اس گھر کی, اس فرد کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے جس نے خود پر پابندی لگائی ہوتی ہے. وہ نظر نیچی رکھتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ لوگوں سے خوش اسلوبی سے پیش آتا ہے, وہ بوقت ضرورت مدد کرتا ہے. تو یہی پرنسپل یہاں پر بھی ہے. بطور وکیل انہی چیزوں کو میں اپنے آپ پر جو ہے نافذ کر دوں تو میری رسپیکٹ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ چلی جائے گی. لاز موجود ہیں, کمیٹیز موجود ہیں, پروسیجر موجود ہے, طریقہ کار موجود ہے, اس کو انفورس کر دیں. میں مس ندا اسلم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلا سوال وہ پوچھیں. سر, یہ آپ نے بات کی وکلا گردی کی, تو ہمارے پروفیشن میں جس وجہ سے لیگیسی ہماری ڈاؤن گئی ہے, گنڈا گردی, وکلا گردی, جعلی بھیڑیں, جعلی ایسے بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو ہمیں معاشرے میں اس نام سے ہمیں جانا جاتا ہے. جب کہیں پر ایک کمیونٹی ایک اکٹھی ہوتی ہے یا ایک گیدرنگ ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں جی وکلا گردی چل رہی ہے, گنڈا گردی چل رہی ہے. تو آپ اس بارے میں آپ کیا مثبت رائے رکھتے ہیں اور آپ کیا اقدامات لینا چاہیں گے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بار ایسوسیشن سے کسی حد تک وہ, اور 100% جو ہے بار کاؤنسلز جو ہیں وہی اس کی ذمہ دار ہیں. یہیں سے بیٹھ کے انہوں نے دیکھنا ہے کیا ہے فرسٹریشن ہے. جو نوجوان ہیں, میری فیس اپریسیشن ہے, میں عہدیدار ہوں, میرے ادروائز معاملات ہیں جس کی وجہ سے مجھے وہ ریلیف بھی مل جاتا ہے جو عام حالات میں یہ میرے چھوٹے بھائی کو یا آپ کو بطور ایسوسیٹ نہیں ملے گا. بالکل. اب کسی حد تک اس کو کور کرنے کے لیے 4-5 لوگ جڑ جاتے ہو. جی. اب جب 5-6 لوگ جڑیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. بالکل. آپ کو یہی جو جوڑ ہے اس کو روکنا ہے. عدالت کو چاہیے یا کسی بھی فورم میں جہاں آپ کو ریلیف دینا ہے, اس نے صرف آپ کے آرگومنٹس کو دیکھنا ہے.
آپ کے چہرے کو نہیں دیکھنا. وہ جو پٹی بندی ہے نا, اس کا مطلب یہی ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے. بیسیکلی اس کا کنسیپٹ تو یہ تھا کہ انصاف کس کو دینا ہے, لیفٹ اینڈ رائٹ, امیر غریب کی وجہ سے وہ تقسیم نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں شاید اس کو اگر میں اس یہاں پر اپلائی کروں تو وہ یہ ہے کہ فیس اپریسیشن سے بھی باہر نکلنا ہے آپ کو. جی. ایڈوکیٹ شاہد بھلا صاحب, آپ ابھی چینج کی بات کر رہے تھے, اور ابھی کل میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب انصاف لائرز فورم سے گفتگو بھی کر رہے تھے. تو یہ جو آپ کے الیکشنز ہیں, اس میں کوئی پولیٹیکل لینیج افیلیشن میٹر کر رہی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی, چونکہ جو الیکشنز ہیں اس کی اکائی تو ووٹ ہے. تو میرا جو ذاتی انٹریکشن ہے وہ عمران خان سے ہے یا نواز شریف سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے, تو ان کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو اگر جو پارٹیز ہیں, جو وکلا کے اندر جو پارٹیز ہیں وہ ان کو فالو کرتی ہیں, تو نو ڈاؤٹ اس کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ تو ہوتا ہے, الیکشنز پر بھی ہوتا ہے. تو وہ ٹھیک کہا ہے جواد نے, پالیٹکس کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر وہ ملک کو پولیٹکس کی بیس پہ چلا رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز چلا رہی ہیں, تو نو ڈاؤٹ یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پارٹیز میں ان کے بہت اہم عہدیداران جو ہیں, پارٹیز کے بہت اہم جو ورکرز ہیں, جو رہنما ہیں, وہ بیسیکلی وکیل ہیں. تو وہ تو بری بات نہیں ہے, وہ ان کو ایکسرسائز چیزوں کو کرنی چاہیے. یہ تو بطور انڈیویجول ووٹر یا بطور وکیل یا بطور سیاسی رہنما یا انڈیویجول, یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھوں, اور اگر میری لیڈرشپ مجھے ادروائز کرنے کی کوئی چیز کہہ رہی ہے جو جنرل پبلک کی فیور میں نہیں ہے, تو میں اس کو رک جاؤں. اس کے لیے وکیل ہونا یا نہ ہونا تو ضروری نہیں ہے. یہی جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی بات ہے, یہی بار ایسوسیشنز کی بات ہے, یہی جنرل پبلک کی بات ہے کہ آپ خود ٹھیک ہو جائیں, خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, جو دنیا کا سب سے آسان کام ہے, سب سے آسان کام ہے خود کو ٹھیک کرنا. آپ خود پہ قدغن رکھیں, آپ خود کو پابند رکھیں چیزوں کا, تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. سول سوسائٹیز جو ہیں وہ کوئی بھی چیز جب ان کو لگتی ہے کہ غلط ہو رہی ہے تو اس کے خلاف وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اس میں مختلف شعبہ زندگی سے لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں, اور لائرز بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو پچھلے چند سالوں میں چاہے وہ اگر ان کو تکلیف ایسا لگا کہ کہیں پہ بھی کسی بھی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے, تو وکلا نے اس کے لیے قربانیاں بھی دیں, اس کے لیے نکلے بھی, سڑکوں پہ بھی نکلے. اس چیز کو, اور وہ جو میڈیا گردی اور جو دوسرے الفاظ کا استعمال تھا, وہ جیسے بھی ان کو استعمال کیا گیا, اس میں کوئی میڈیا پہ یا لوگوں تک غلط تاثر وکیلوں کا پڑا؟ میں صرف نا یہ کہنا چاہتا ہوں, چیزیں مکس ہو گئی ہیں. مطلب میں یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی کمیونٹی کو. جی. اب مجھ سے مکس چیزیں, اب جنرل سوسائٹی کی جو پولیٹکس ہے, جو سٹانس ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس یونیفارم میں جب میں بیٹھا ہوں. جی. بطور میں وکیل یہاں پر بیٹھا ہوں, تو میں بطور وکیل بات کروں گا. جی. جنرل پبلک کا نہیں مجھے پتا, وہ مجھ سے بہتر زیادہ آپ جانتے ہیں. یہاں اس یونیفارم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر کمیونٹی نے جب بھی یہ محسوس کیا کہ کسی لیڈرشپ میں سے کسی لیڈر نے یا پوری لیڈرشپ نے یا کسی بھی شخص نے اس یونیفارم کو بیچا ہے, کمپرومائز کیا ہے, تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل سسٹم سے ایلیمینیٹ کر دیا. میں 20,000 مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. جی. یہاں پر وہی سروائیو کرے گا بطور لیڈر. لائسنس تو نہیں اس بات پہ کسی کا کینسل کیا جا سکتا نا کہ اس نے مس یوز کیا تھا لیڈرشپ کو, یہ کاز پہ ایک کھڑا کیا اور پھر اس میں اپنا مفاد لے کے وہ وڈرا کر گیا, تو دوبارہ وکیلوں نے کبھی اس کو اپنا لیڈر نہیں مانا. انہوں نے ہمیشہ اس بندے کا ساتھ دیا. آج بھی پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جو آج سروائیو کر رہے ہیں. اب اس میں کیٹیگری ہے, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگریز. اپنی جو پولیٹیکل ان کی جو افیلیشن ہے, لائف ہے, اس کی جو اپنی سٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے, کوئی بار ایسوسیشن کا لیڈر ہے, کوئی بار کونسل کا لیڈر ہے, کوئی پاکستان بار کونسل کا لیڈر ہے. یعنی تو جو مکمل ذاتی مفادات کے لیے نہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کیا ہے تو یہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے بطور وکیل, ہماری کمیونٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر ہماری لیڈرشپ میں سے کسی نے ذاتی مفاد کو پریورٹی دی ہے تو ہم نے ان کو اپنی لیڈر ماننے سے انکار کر دیا ہے. ہم نے دوبارہ ان کے کہنے پہ کسی موو کا ہم حصہ نہیں بنے.
ہم نے ان کے کہنے پر جو کلیکٹیولی چیزوں کو ایفرٹس کرنا تھی ہم نے ان کو بالکل نہیں کیا. جنرل پبلک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ وہ لیڈر جو ہے وہ ہینکی پھینکی کر رہا ہے تو پھر بھی محبت میں ووٹ دے دیتے ہیں. یہاں محبت وفاداری پر ہے, قابلیت پر ہے, لویلٹی پر ہے. جن لوگوں نے اگر عدلیہ جو آزادی تحریک تھی ان میں گڑبڑ کی تھی تو کہاں ہیں وہ آج؟ وہ تو ہمارے لیڈر نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو. آ جائیں ٹی وی پہ دے دیں انٹرویو, جنرل پبلک میں آئیں نا, بار کونسل میں آ کے کسی کا ووٹ تو مانگے, بتائیں تو صحیح کہ جی میں اس کا کینڈیڈیٹ میں ہوں نا. میں سمجھتا ہوں کہ اے بی سی ڈی ایف مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اس وقت معاملات میں گڑبڑ کی ہے, تو میں تو نہیں مانتا, میں تو نہیں یہ کہتا کہ جی میں اے کا کینڈیڈیٹ ہوں یا بی کا کینڈیڈیٹ ہوں. ختم کر دیا ہم نے. ہم اس کے کہنے پر ووٹ نہیں دیتے, ہم اس کو اپنا لیڈر نہیں مانتے, ہم آئندہ اس سے ڈسٹینس کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمارا ایک سسٹم ہے جو اس کو آگے لے کر چلتا ہے. وہاں پر لیک کرتا ہے, اگر ہم وہ لوکل پولیٹکس میں چلے جائیں وہاں پر یہ سسٹم لیک کرتا ہے, وہاں پر یہ گڑبڑ کرنے والے سروائیو کر جاتے ہیں. ہم آہستہ 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 نکال رہے ہیں. تھینک یو سر. ہم پروگرام کے اختتام پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ووٹر سے اپنی کنوینسنگ کے لیے اپنا پیغام دیں ڈائریکٹلی. میں چونکہ اس سے پہلے بار کو بطور عہدیدار ریپرزینٹ کر چکا ہوں, تو اور ایک پروفیشنل لائر ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا کنڈکٹ ہے, جو جس طرح میں نے یہ 20 سال بار میں گزارے ہیں وہ دوستوں کے علم میں ہیں بخوبی. خاص کر جو میرا لاسٹ ٹرنیور جو گزرا ہے, میری ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ میں خود کو پابند رکھوں, اپنے آپ کو لمٹس میں رکھوں, تاکہ میری کسی کام یا کسی غلطی کی وجہ سے میری کمیونٹی کو سفر نہ کرنا پڑے. اور میرا جو پرومس ہے, جو وعدہ ہے, وہ بھی یہی ہے کہ اگر جو میرا ووٹر ہے, جو کانسٹیچوئنسی میں لوگ ہیں وہ مجھے الیکٹ کرتے ہیں, تو میری یہ کوشش ہوگی کہ جو لائرز کی جو ڈگنیٹی ہے اور جو ان کی رسپیکٹ ہے اس کو انہانس کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے. اور ایک جملہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس سارے انٹرویو میں نے بار بار بولا ہے کہ میں خود کو پابند رکھوں گا کہ میں ریڈ لائن کو کراس نہ کروں, بلو دا بیلٹ بھی ایسی کام انڈیویجولی نہ کروں, کولیکٹیولی کسی چیز کا حصہ نہ بنوں جس سے جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو نقصان پہنچے, اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچے. بلکہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں, جو ہمارے سینئرس ہیں ان کی رسپیکٹ کے لیے کام کیا جائے, جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان کے اکاموڈیشنس کے لیے کام کیا جائے, ان کو زندہ رکھا جائے اس پروفیشن میں, ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جتنے لوگ اس پروفیشن کو جوائن کر رہے ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں. تھینک یو سر.